मशरिक वस्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर, ईरान पर अमरीका के हमले की तैयारियां मुकम्मल। मशरिक वस्ता में एक बार फिर खून की होली खेले जाने की तैयारियां शुरू। मशरिक वस्ता इससे पहले भी मुख्तलिफ जंगों में था, लेकिन अब अमरीका इस पे चढ़ाई की कोशिश में लगा हुआ है। अमरीका ने 60 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। इससे पहले इराक और अफगानिस्तान को अल्टीमेटम दिया था और उसको बाद में उनको मलियामेट कर दिया, इसको ईंट की ईंट बजा दी और तबाह बर्बाद कर दिया। हम एक बार फिर देख रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को 60 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर इन 60 दिनों में वो अपने मुतालिबात पूरे नहीं करता तो ईरान को ऐसी बमबारी की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ऐसी दुनिया ने कभी नहीं देखी होगी। हम ईरान की ईंट बजा देंगे और ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद अफरीदी, लाइट हाउस के साथ आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। अब हम नक्शे पे जाते हैं। नक्शे पे हम अगर क्लिक करें और ईरान की जोग्राफिकल सिचुएशन को हम देखना चाहें तो ये हमारे पास इस्लामी ममालिक की झुंड नजर आ रहा है। ईरान की जो इर्द गिर्द वाक़या है सारी इस्लामी ममालिक है। अगर हम इनको दूसरे इस्लामी ममालिकों को इनके साथ देखना चाहे जोग्राफिकल सिचुएशन में तो ये इराक है, UAE है, यहाँ पर वाक़या है, और ये ईरान है। और इसके बाद हम जाते हैं तो कुवैत आ जाता है। कुवैत यहाँ पर वाक़या है, इराक और कुवैत बिल्कुल संगम पे है। ये बहरैन का इलाका है, बहरैन यहाँ पर है। और ये फिर हम सऊदी अरब है जो यहाँ पे वाक़या हुआ है। और फिर कतर है हमारा जो यहाँ पे वाक़या है। फिर नीचे आते हैं ओमान, ओमान के फिर नीचे आते हैं यमन, और ये यमन का इलाका है। थोड़ा हम ऊपर चले जाएं तो ये यमन का इलाका है। ये फिर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के साथ ऊपर जब हम देखते हैं तो कैस्पियन सी में थोड़ा सा हम जूम, और ये कैस्पियन सी है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, और कैस्पियन सी है जो ईरान के वेस्ट में पड़ते हैं, और जहाँ से ईरान पे हमले करने का कोई तरीका नहीं है कि वो इस पे हमले करें। ये अफगानिस्तान है हमारे पास, ये अजरबैजान है, और हम आर्मीनिया है, ये फिर सीरिया है, यहाँ पे हम देखते हैं। ये है जॉर्डन, यहाँ पे है। और इससे हम थोड़ा ऊपर जाएं तो लेबनान, ये जो छोटा सा इलाका है लेबनान का है। ये इजराइल, ये जो छोटा सा इलाका है इजराइल का है। और ये जो है फलस्तीन, ये वेस्ट बैंक का इलाका है। और ये गजा है जिसको हम थोड़ा नजदीक करके देखेंगे क्योंकि वो बहुत छोटा सा इलाका है। ये गजा का इलाका है। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात 1970 की दिहाई से खराब थे, जब आयतुल्लाह खamenei के ज़ेरे लीडरशिप में ईरान में इनकलाब आया, और इनकलाब के नतीजे में शाह की हुकूमत खत्म हो गई, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाई। वो 50 साल से पाबंदियां जारी हैं, और साथ में चूंकि यहाँ इसराइल है जो अमेरिका का बड़ा लाडला है और ईरान उसको थ्रेट करता रहता है, तो ये टेंशन बहुत अरसे से जारी थी। लेकिन 2004-5 में 20वीं सदी 21वीं सदी की पहली दहाई में ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कुछ मुज़ाकरात हुए थे, जिनमें 5 ममालिक शामिल थे और ईरान के साथ 6, जिसमें रूस, चाइना, अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया, ये सब मुज़ाकरात में शामिल थे और न्यूक्लियर डील हो चुकी थी। IAEA जो है ना, उन्होंने वहां पे सारे न्यूक्लियर साइट्स विजिट किए थे और तसल्ली के साथ कहता कि आप यूरेनियम के एनरिचमेंट को 60% से आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब क्योंकि ये मुआहदा ट्रंप के पहले दौर से पहले हुआ था, तो जब ट्रंप आए तो उन्होंने एक तरफा तौर पे इस मुआहदे को खत्म कर दिया और इस मुआहदे से निकल आए। लेकिन अब ट्रंप की जब दोबारा हुकूमत आई, उन्होंने ईरान को एक खत लिखा, UAE के जरिए ईरान को खत लिखा, और उसमें ईरान को धमकी दी गई है, अल्टीमेटम दी गई है कि अगर वो इस खत में जो 5 शराइत है उस पर अमल ना करे तो ईरान की ईंट से ईंट बजा दीजिए। और ट्रंप कह रहा है ये ऐसे वैसे जंग नहीं होगा, बल्कि ऐसे तबाहकुन जंग होगा जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखी है। लेकिन ईरान पे हमला करना सिर्फ ईरान को नुकसान नहीं है। अब हम आगे जाके देखते हैं कि दुनिया को क्या नुकसान हो रहा है। जो शराइत अमेरिका ने भेजी थी, उस शराइत में पहली शर्त ये थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को
رول بیک کر دیں. دوسری شرط یہ تھی کہ وہ اپنی پراکسیز کو ڈسمنٹل کر دیں جس میں حماس، حزب اللہ اور حوثیہ شامل ہے. نمبر 3 یہ تھا کہ ایران یورینیم انریچمنٹ کو بند کر دے. 4 پاپولر موبلائزیشن فورس کو ختم کر دے. 5 پاسداران ایران کو بھی ختم کر دے. یہ ایسی شرائط تھے جو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایران پورا کرے، اور ایران نے ان سارے شرائط کو رد کی ٹوکریوں پہن دیا اور حملے کے بدلے میں حملے کی دھمکی دے دی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم پریویٹیو اٹیک بھی کر سکتے ہیں. خاص کر کے وہ جو بحرین میں اڈا ہے ہمارا، بحرین میں ہمارا اڈا ہے، کیونکہ یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے تو ایران کہتا ہے پریمپٹیو یعنی حفظ مات و قدم کے طور پہ ہم اس کو ہٹ کر سکتے ہیں. تو دونوں طرف سے برابر کی دھمکی جاری ہے. اگر جنگ شروع ہو جاتی ہے تو کیا حالات ہوں گے؟ ایران پر جب بمباری ہوگی تو ایران ایک تو ان ممالکوں میں جو اڈے ہیں، خاص کر سارے اسلامی ممالک میں، یہاں UAE میں، عمان میں، یمن میں، سعودی عرب میں، کویت میں، عراق میں، سیریا میں، جارڈن میں، اور یہ جو اڈے ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے ایران اپنے پر تول رہا ہے. تو جب جنگ ہوگی تو یقیناً ایک ایسی سچویشن بنے گی جس سے ایران اپنے تحفظ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوگا. تو جس طرح ہم نے ذکر کیا، یہ اسٹریٹ آف ہارموز ہے، اور ان سارے ممالک جو ہے یہاں پہ گلف کے جو ممالک ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو استعمال کرتے ہیں کروڈ آئل کے لیے اور LNG کے لیے، جو یہاں سے ان ممالکوں سے نکل کر سارے ممالک میں تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ کوئی 30% انرجی کی فیسلٹیز یہاں پہ ہے جو پورے دنیا کی 30% ہے. اگر ایران اس کو بند کرتا ہے تو ہائی انفلیشن آئے گا، اور ان ممالکوں کا خاص کر کے اس طرف جو ان کے اڈے ہیں اور پورٹس ہے وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے، اور کروڈ آئل دنیا میں جانا بند ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ پھر ایران کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، اگر ہم اس راستے پہ نہ جائیں اور ہم یہ والا راستہ استعمال کریں جس کو ریڈ سی بولتے ہیں، تو ریڈ سی میں اگر ہم دیکھیں یہ عمان ہے، اور عمان کی جو لکیر ہے اس کے ساتھ یہ حوثیوں کا علاقہ ہے جو ایران کی پراکسیز ہے. اور یہ راستہ جاتا ہے گلف آف عڈن سے لے کر یہاں سیدھا ریڈ سی سے جا کر یہاں پر مصر میں یہ نہر سوئس کا علاقہ ہے. اگر ہم غور سے دیکھیں، یہ دیکھو انسان کی بنی ہوئی نہر ہے جس ہم میڈیٹیرین سی میں پہنچ جاتے ہیں. یہ میڈیٹیرین سی ہے جو یورپ کو پانی سے ملاتی ہے. یہ تو اگر حوثیوں کے ذریعے، کیونکہ جنگ ہوگی، ابھی بھی حوثیہ جو 7 اکتوبر کے واقعات ہوئے تھے اسرائیل کے ساتھ، اس کے بعد جو جنگ ہوئی ہے جس میں عام لوگوں کی تباہی ہوئی ہے اور غزہ کو اینٹ سے اینٹ بجا دیا ہے، تو اس حالات میں حوثیوں نے اس علاقے میں، خاص کر کے اس علاقے میں امریکہ اور اسرائیل کے جہازوں کو ہٹ کرنا شروع کر دیا تھا. تو ایران کے پاس ایک اپرچونٹی یہ بھی ہے کہ وہ یہ جو ایریا ہے، یہ جو کارنر ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں جبوتی کے ساتھ، یہ ہم تھوڑا سا اس کے وہ لے آتے ہیں، ترکی، ایجپٹ، سوڈان، ایریٹریا، اور یہ ہے جبوتی کھڑے ہیں. تو یہ جبوتی ہیں، یہاں پہ مختلف ممالکوں کے آرمیز ہیں جس میں پاکستان کی بھی شامل تھی زمانے میں، شاید اب بھی ہو، اور یہاں پہ چائنا، رشیا چائنا اور امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو جگہ ہے، یہ جو چوک پوائنٹ ہے اس ریڈ سی میں داخل ہونے کے لیے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ میجرمنٹ اس کی بنتی ہے کوئی 21 کلومیٹر، جس کو ہم نوٹیکل مائل میں ہم ڈالیں گے تو یہ کوئی 11 نوٹیکل مائل کا فاصلہ ہے. بہت کم فاصلہ ہے. اس کو بھی ایک عام مشین گن سے بھی یہاں پہ جہازوں پہ فائرنگ ہو سکتی ہے، اور یہاں پہ بھی سی مائننگ ہو سکتی ہے، اور یہاں پر چھوٹی چھوٹی کشتیوں سے بھی بڑے بڑے جہازوں کو ہٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تجارتی راستہ بھی آٹومیٹک بند ہو جائے گا. تو یورپ کو جو سامان بھی چائنا، پاکستان، ہندوستان اور پیسیفک کی ادر کنٹریز جو سامان یہاں سے لے کر جاتے ہیں اور یورپ پہنچاتے ہیں، وہ راستہ بھی بند ہو جائے گا. اگر یہ دونوں راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ تجارتی لحاظ سے ہم دیکھیں تو پھر جہاز جو ہے وہ یہاں سے لے کر یوں پورے افریقہ کو سے گھومتے ہوئے ہم دیکھیں لائن کو، تو یہاں سے پھر یہ شروع ہو جاتا ہے
شمالیہ موادیشوں کا اس کے جو درخلافہ ہے ان سے ہوتی ہوئے یہ پھر یہاں سے پورے افریقہ کو کراس کرتے 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 یہاں سے پھر وہ ابھی افریقہ کے کانٹیننٹ ختم نہیں ہوا تو جا کے پھر یہ میڈیٹیرین سی جو یورپ کی سمندر ہے جس کو کہتے ہیں یہاں پہ آتا ہے. یہاں پر بھی اگر ہم غور سے دیکھ لیں تو یہ جو چوک پوائنٹ بنتا ہے اس کو جبرالٹر بولتے ہیں, وہی جو طارق بن زیاد نے کراس کیا تھا. یہ بہت گہرا سمندر ہے اس لیے اس پہ پل نہیں بن رہا, لیکن اگر ہم اس کا فاصلہ دیکھیں کہ اس چوک پوائنٹ پہ کتنا ہمارے پاس, تو یہ کوئی 16 کلومیٹر بنتا ہے, اور اگر ہم نوٹیکل مائل میں اس کو کر دیتے ہیں تو یہ کوئی 8 نوٹیکل مائل بنتا ہے. تو اتنا لمبا راستہ کاٹ کر بھی جو چوک پوائنٹ میڈیٹیرین سی کو یعنی یورپ کا جو سمندر ہے اس کے پاس جانے کے لیے اتنا سارا راستہ کاٹنے کے بعد بھی یہ جو فاصلہ ہے یہ کوئی 20,000 کلومیٹر کا ہے, یہ کوئی 2,000 کلومیٹر کا ہے, یہ کوئی 1,300 کلومیٹر کا ہے. لیکن جب ان دونوں پہ جہاز نہیں جا سکی تو جہاز سارے گھوم کے پورے افریقہ کو کراس کر کر جبرالٹر کے تھرو میڈیٹیرین سی میں دال ہو گئے. جبرالٹر کے کارنر پہ جو ممالک واقع ہے یہ مراکو ہے جس کو ہم مراکش بولتے ہیں. اس کے علاوہ یورپ کو جو راستے جاتے ہیں وہ کئی اور سے ہے, لیکن میڈیٹیرین سی کا جیسے کچھ نہیں ہے. اگر ہم امریکہ کے حملہ ادھر سے ترکمانستان کی طرف سے دیکھیں, یہ جو ہمارے پاس کیسپین سی ہے, کیسپین سی ایسا ہے کہ یہ ہر طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ہے, اس لیے یہاں پہ کوئی بڑا سمندری جہاز کو لانا ناممکن ہے. تو یہ یہاں سے ایران پر حملہ کرنا مشکل ہے, اور یہ پہاڑی علاقہ ہے, بڑا ماؤنٹینس ریجن ہے ایران کا, تو اس پہ حملہ کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے. اور آذربائیجان کی بھی تعلقات اس کے ساتھ اچھے, ترکمانستان کی بھی, آذربائیجان کی اتنے اچھے نہیں لیکن ترکمانستان کے بہت اچھے تعلقات تھے, اور ارمینیا کے ساتھ ایران کے اچھے تعلقات تھے. اگر ہم ان ساری سچویشن کو دیکھیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس ان دو چوک پوائنٹ کے علاوہ یہ تیسرا چوک پوائنٹ جس کو ہم جبرالٹر بولتے ہیں, اس کے علاوہ یورپ کے اس حصے میں جس کو ہم بلیک سی بولتے ہیں, اس بلیک سی میں اندر جانے کے لیے آپ کو ایک بار پھر باسفورس سے جو استنبول یا پرانا قسطنطنیہ جس کو کہتے تھے ادھر سے ایک راستہ نکلتا ہے جو بلیک سی میں دال ہوتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے بلیک سی کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کسی ملک کے پاس. یہ رشیا ہے, یہ یوکرین ہے, مولدووا ہے, رومانیہ ہے, بلغاریہ ہے, یہ لوگ ملک سے ملے ہوئے ہیں, لیکن یہاں سے پھر خوشی کے ذریعے سمندر میں ہو جانا پڑتا ہے, جبکہ یہ واحد چوک پوائنٹ ہے جسے آپ استعمال کر کے آسانی سے وہ کر سکتے ہیں. تو خدا نخواستہ جنگ کی جو صورتحال ہوں گے اس کو ہم ابھی پورے غور سے پورے نقشے کو ایک بار پھر ہم دیکھ لیں تو یہ سچویشن ایسا ہے کہ ایران کو اٹیک کرنا مشکل ہے, اور ایران کے لیے سب سے بڑی اپرچونٹیز یہ ہے کہ امریکہ کے اڈے ان کے رینج میں ہیں, اور وہ اڈے اب ان کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان کا باعث بن رہے ہیں. سوا وہی بحر ہند کا جو اڈے کا ہم نے ذکر کیا تھا جس پہ بھی 52 اور B-2 بمبر طیارے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایسا ہے کہ کسی ملک کے پاس نہیں ہے, کیونکہ ایران نے جو دھمکی دی ہے کہ اگر کسی ملک کے امریکی اڈے سے اس پر فائر ہوا تو اس ملک کو بھی اپنا دشمن کنسیڈر کرے گا, اور اس کے سارے آئل ریفائنریز کو اور دوسرے انسٹالیشن کو, انرجی فیسیلیٹیز کو وہ ہٹ کرے گا. تو یہ جنگ آل آؤٹ وار ہوگی, اس کے اثرات پورے دنیا پہ ہوں گے. اس کے اثرات سے پاکستان بھی نہیں بچ سکتا کیونکہ پاکستان کی بھی اس علاقے ہمارے بلوچستان کے ساتھ ملا ہوا ہے, تو انفلکس بھی ہو سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایک وقت میں ہجرت کر کے پاکستان بھی آ سکتے ہیں, افغانستان بھی جا سکتے ہیں, ترکمانستان بھی جا سکتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ پاکستان کی طرف آئیں گے تو اس سے ایک ڈسپلیسمنٹ کا ایک ایشو بنے گا جس میں پاکستان میں اس میں کام کرنا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے ایران کو مارنا, پر اتنا آسان نہیں. امریکہ بھی بہت بڑی پاور ہے اور اس کے الائز ہے. ایران کے پاس جو الائز ہے وہ سیریا تھی, سیریا تشیش حکومتی بشار الاسد کے زیر تسلط رہا ہے, لیکن ابھی یہاں کی حکومت چینج ہو گئی ہے اور بشار الاسد کو یہاں سے بگا دیا ہے. یہ جارڈن جو ہے یہ بھی ایران کا وہ نہیں ہے, پراکسیز نہیں ہے. لیکن ہم اگر اسرائیل کو ذرا غور سے نزدیک سے دیکھ لیں تو یہاں پہ یہ جارڈن ہے جو, لیکن سیریا پہ ایران کی ابھی ہے کہ میزائل اوپر کراس کر سکتے ہیں. لبنان میں حزب اللہ ہے جو مضبوطی کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہے, اور یہ ویسٹ بینک کا ہے, اور یہاں پہ حماس سے جو مضبوطی کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہے, اور یہ اسرائیل ہے, اور اس کے ساتھ یہ لگا ہوا جو ملک ہے اس کو غور سے دیکھیں یہ مصر ہے. اور مصر کے علاوہ ہم نیچے جا کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس سوڈان کا علاقہ ہے. تو یہ سامنے سچویشن ہے ناظرین, یہ سامنے سچویشن ہے. اس کو ہم دیکھتے ہوئے
جب جنگ کی بج رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نقصان اور تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. اس جنگ سے پورے اسلامی ممالک پوری دنیا پر اس کے اثرات پڑیں گے، اور صرف اثرات نہیں پڑیں گے بلکہ بہت گہرے اثرات پڑیں گے ان کو فائنینشلی، اور اس کے علاوہ ان کی انرجی کی ضروریاتیں، اور جو راستے ہیں جو بہت کم وقت لگا کر ہم یورپ پہنچ سکتے تھے وہ راستے بند ہو جائیں تو، اور اگر گلف کی طرف سے ہے یہ سارے کروڈ آئل یہ سلسلہ بند ہو جائے. اس علاقے میں آپ حیران ہوگے کہ اس علاقے میں یورپ کے لیے سالانہ 1,00,000 کارگو جہاز جاتے ہیں. اگر ہم دن کے حساب سے لگا لیں تو کچھ فگر بنتا ہے کہ مطلب 1,00,000 جہاز کوئی 2,000 کے قریب دن کے حساب سے مطلب بنتا ہے. تو یہ تجارتی ہب ہے، ایک راستہ ہے جسے کے ذریعے یورپ اب تک اس کے ذریعے سپلائی حاصل کرتا رہا ہے، انرجی حاصل کرتا رہا ہے، LNG حاصل کرتا رہا ہے، اور اسی راستے کو استعمال کر کے مصر کے یہ سویس کنال کو استعمال کر کے، یہ جو سویس کنال ہے انسان میڈ، اس کو استعمال کر کے انہوں نے بہت سارے علاقوں کو کولونیز میں تبدیل کیا تھا. میں اجازت چاہوں گا، لیکن ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ ہم اس پہ ڈسکشن جاری رکھیں گے. اللہ نہ کرے جھگڑا ہو، جنگ ہو، تباہی ہو. اگر خدا نخواستہ جنگ ہو گئی تو ہم آپ لوگوں کو پل پل کی خبر دیتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. آپ کی سبسکرپشن ہمارے لیے ایک توانائی کا کام کرتی ہیں. آپ سبسکرائب کریں گے تو ہم آپ کو یہ باتیں پہنچاتے رہیں گے. میں لائٹ چینل کے سمے جاوید افریدی لائٹ چینل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.